अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब में जड़े हवाले से फ्लडिंग जेका मैसिव डिस्ट्रक्शन आंदी आ उनमें नवा बहस छिड़ियान। पहिरियों बहस इहो आहे त इन जा बुनियादी मेजर काज़िस कहिड़ा आहिनि जेका मैसिव लेवल ते अर्बन फ्लडिंग जेहलम, सियालकोट, लाहौर जा कुछ हिस्सा ऐं मथियां जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन्हनि में ख़ासि करके रावी जेका घणनि सालनि खां वठी करे हिकु नाले जो ॾेख ॾेई रही हुई, उनमें अचानक पाणी अचण सां पंजाब जा केतिरा ई शहर जेके आहिनि उहे हाणे पाणी हेठां आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको ॿियो बहस आहे उहो इहो आहे त छा डैम्स हुजनि हा त या फ्लडिंग न अचे हा। इहो हिकिड़ो नओं परसेप्शन मेकिंग वारो जेको बहस छिड़ियो आहे, लेकिन उन में कुझु माहिरनि जो चवणु आहे त डैम ई असुल इन जो सबबु आहिनि। छो त इंडिया में जेके डैम ठहियल आहिनि रावी ते, सतलज ते, उतां जॾहिं उन अचानक पाणी जेको आहे छॾियो आहे, जेको हिकिड़ो फ्लश फ्लो वारो जेको पाणी आयो आहे, इन्हनि ई त इहा ॿोॾ आंदी आहे। ऐं इहे जेके प्लेन एरियाज़ आहिनि हिते कॾहिं बि कहिड़े बि हवाले सां कंहिं बि डैम जी जेका आहे उहा फिज़िबिलिटी नथी ठही सघे। असांखे इन प्रोग्राम में इन सॼे टॉपिक ते, इन सॼे कॉज़िस ऐं कॉन्सिक्वेंसिस ऐं सोल्यूशन्स ते ॻाल्हाइण लाइ जॉइन कयो आहे सीनियर वाटर एक्सपर्ट ऐं हाइड्रो जियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर सच अ हैक्टिक शेड्यूल। तो पहले ये बताएं, ये जो अर्बन फ्लडिंग है पंजाब में, व्हाट आर द मेजर कॉजेस बिहाइंड एंड हाउ कुड वी अवॉइड दिस मैसिव डिस्ट्रक्शन? सर, गेट आउट ऑफ मैसिव एनक्रोचमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि एनक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कहीं पे सोसाइटियां बन गई हैं, कहीं पे सोसाइटियां प्लान हो रही हैं जिनकी मार्केटिंग वो आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते रहे हैं। और बाकी ये कि चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कोई और शहर हो, चाहे KPK के शहर हों, चाहे कराची के सबब्स हों, हम तो ये देख रहे हैं कि हर जगह पे जो पानी का रास्ता है उसके बीच में एनक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं। और जब पानी आएगा तो फिर ज़ाहिर है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा लोगों के घरों में, लोगों के घर पानी में चले गए हुए हैं। तो हम जिस तरह से रिवर बेड्स जो हैं ऑक्यूपाई कर बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं रावी का सारा रिवर बेड, ये जो रावी का जो सोसाइटी का जो प्लान था, जैसे आपने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद एडवर्टीज कर रहे थे, तो हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि रिवर बेड इंक्रोचमेंट कुड बी द मेजर काज। लेकिन आजकल दूसरा राग भी जो है वो आपके सामने आ रहा है कि इफ देयर वुड बी द डैम्स, हालांकि आप देखें कि ये फिजिबिलिटी देखें, ये सारे प्लेन एरियाज हैं, इधर कोई इस तरह की फिजिबिलिटी नहीं है कोई तो हम डैम बना सकें। और इस तरह पे ये सियासत क्यों हो रही है, हालांकि रिवर बेड इंक्रोचमेंट है सारी? देखिए, मैं आपको बताऊं, रिवर बेड एनक्रोचमेंट भी कॉज नहीं है। रिवर बेड एनक्रोचमेंट जो है वो सिम्टम है, कॉज इसकी कुछ और है। और कॉज इसकी लार्ज डैम्स हैं। देखिए, जब आप एक लार्ज डैम बनाते हैं ना रिवर के ऊपर, तो वो छोटे छोटे फ्लड्स को एलिमिनेट कर देता है और लोग भूल जाते हैं कि ये दरिया जो है इसमें पानी फैलता है। और वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो दरिया से करीब होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, हत्ता के रिवर बेड में भी घुस जाएं। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मैंने बात की, साबिक प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या है, वो उनका आजकल शॉट बहुत चल रहा है। खड़े हैं रावी के ऊपर और कह रहे हैं ये देखें जी, रावी तो एक नाला बन गया है, गंदा नाला बन गया है, छोटा नाला बन गया है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि ये नाला नहीं है, ये अभी भी दरिया है। और इसके ऊपर एक लार्ज डैम बना हुआ है, थीन डैम, जो कि इंडिया में बना हुआ है। इसी तरह से एक और दरिया है इंडस का, ब्यास रिवर, उस पर भी लार्ज डैम बना हुआ है पोंग डैम के नाम से। फिर एक सतलुज रिवर है, इंडिया से चलता है, पाकिस्तान में आता है, उस पर एक लार्ज डैम बना हुआ है और एक मीडियम साइज डैम बना हुआ है, भाखड़ा डैम और पोंग डैम। अब जब ये डैम बन गए और इन्होंने छोटे फ्लड्स को ख़त्म कर दिया, तो लोगों को मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि यार इधर तो पानी आता ही नहीं है, ये जगह फालतू पड़ी हुई है, जाओ जाके इसमें घर बनाओ, फिर बस जाओ। फिर वो म्यूनसिपैलिटी वाले आ जाते हैं, वो ज़मीनें अलॉट कर देते हैं, फिर उधर सड़कें बन जाती हैं, स्कूल बन जाते हैं, लोगों के रिहायशी एरियाज बन जाते हैं। तो ये लार्ज डैम के सिम्टम्स हैं जो एनक्रोचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, एनक्रोचमेंट को एनकरेज करते हैं, और फिर वीकनेस ऑफ गवर्नेंस वहां पे एनक्रोचमेंट को अलाउ कर देती है। तो मेन कल्प्रिट जो है इसमें वो लार्ज डैम है। और आप कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन लार्ज डैम है। लार्ज डैम इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम।
تو یہ سولوشن تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ جو 3 دریا جن میں اس وقت پانی چل رہا ہے جو پنجاب کے ہیں, جس کے اوپر آئی ڈونٹ نو کون ان لوگوں کے ایڈوائزر ہیں, کون ان کو کس طرح سے ایڈوائز دیتے ہیں, اور کیا اس کے پیچھے سائنس وہ لگاتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں ڈیسیژن میکرز کو, کیونکہ ڈیسیژن میکرز تو لے پرسنز ہیں, ان کی اس فیلڈ میں نہ ایجوکیشن ہے, نہ ان کی کوئی گورنرز کا تجربہ اس طرح کا کہ وہ پانی کو کیسے گورن کرنا ہے. تو ان کو تو جا کے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ والا بتائے گا, یا واپڈا والا بتائے گا, یا کوئی اور اس طرح کے ادارے والا بتائے گا, اور انہوں نے تو وہی کام کرنا ہے. اچھا, ان اداروں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان اداروں کے پیچھے ہوتے ہیں انٹرسٹ گروپس. انٹرسٹ گروپس میں بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں انٹرنیشنل لیول کے, جنہوں نے ڈیمو کے ٹھیکے لینے ہوتے ہیں. بڑے بڑے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے فنڈنگ کرنی ہوتی ہے. اس فنڈنگ کی جو ہے وہ ساورن وارنٹی جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ دے دیتی ہے, اور اس لیے گورنمنٹ کو کنونس کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ بڑے ان کے طریقے ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے طریقے ہیں ان کے, بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ مطلب ہے 5-5 6 سال سے یہ میڈیا کمپینز پلان کرتے ہیں, مس انفارمیشن سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں. پھر وہ مس انفارمیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے, بچہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ڈیم ہی ہماری جو ہے وہ نجات ہے. یعنی جس بندے نے کوئی واٹر مینجمنٹ نہیں پڑھی وہ آپ سے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں ڈیم ہی سولوشن ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے نہ سٹڈی کی, نہ اس نے پڑھا, نہ وہ اس فیلڈ کا ہے, وہ کیوں اتنا کنونس ہو گیا؟ یہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے جو میڈیا کے تھرو چلتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں ایک بہت بڑی کمپین چلی کہ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. اس کمپین میں آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اس سے انہوں نے ڈیم فنڈ بنوا لیا. واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی خطرناک قسم کی تصویریں آنی شروع ہو گئیں, کوئی افریقہ کی تو کوئی سہارا کی, کہ جی پانی ختم ہو جائے گا تو پاکستان کا بھی یہی حال ہو جائے گا. کبھی پریٹوریا کی تصویریں آ رہی ہیں کہ جی پریٹوریا میں 0 ڈے آ گیا اور پاکستان میں یہ چیز 2025 میں ہو جائے گی, لہٰذا ہم ڈیم بنائیں. اب وہ کمپین اپنی موت آپ مار گئی, لیکن ڈیم بننا شروع ہو گئے. لیکن وہ ابھی تک جو فنڈز بھی جمع ہوئے, ابھی تک وہ بھی پبلک کے سامنے کبھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ڈاکٹر صاحب, کہ وہ فنڈز جو جمع ہوئے ڈیم فنڈ میں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا ان کی کوئی ڈیٹیلز ابھی تک آج تک قوم کے سامنے بالکل نہیں لائی گئی. نہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گی. بڑے پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. آپ کے پاس تو ابھی تک ان ایکسپرٹس سو کالڈ کے نام نہیں آئے جن کو پرائم منسٹر صاحب جو تھے 2018 میں انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی جو میرے خیال میں پہلا قوم سے خطاب کیا تھا انوگریشن ایڈریس کے بعد, جو پہلا قوم سے انہوں نے خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2025 میں خشک سالی شروع ہو جائے گی. یہ 2025 آیا اور آپ خشک سالی دیکھ لیں جو شروع ہو رہی ہے. یہ ایکسپرٹس کون تھے؟ ان کا بھی نام ہمیں نہیں پتا. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی جان ہمیں بتائیں وہ ایکسپرٹس کون تھے جنہوں نے آپ کو کنونس کیا. ظاہر ہے آسمان سے تو صحیفہ ان پہ نہیں نازل ہوا ہوگا نا, کوئی ایکسپرٹس آئے ہوں گے جو ان کو کنونس کر کے گئے ہوں گے کہ جی جائیں آپ قوم کو ایڈریس میں بتائیں, تاکہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کے میں آپ کی تقریر کو چلایا جائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے ڈیم فنڈ میں ڈالتے جائیں. اور یہاں تک کہ ریلوے کے ٹکٹ میں بھی ڈیم فنڈ شامل ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اب نہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیسے کدھر گئے, اور جو انویسٹمنٹ ان ڈیمز کے اوپر ہوئی پچھلے 6-7 سال میں, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز قوم کے اس کے اوپر لگ گئے, لیکن کسی کو اس کا ایک رتی برابر بھی فائدہ ابھی تک نہیں ہوا اتنے ہنڈریڈز آف ملین ڈالر خرچ کرنے کا کہ کوئی کلائمیٹ ریزیلینس ہو جاتی, یہ جانیں جو ضائع ہوئی ہیں ہماری وہ بچ جاتی. دیکھیے اب معاملات بہت سیریس ہو گئے ہیں ان غلط انویسٹمنٹس کی وجہ سے اور غلط پرائرٹیز کی وجہ سے. لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. اب بھی ہمیں جو ہے وہ عقل نہیں آ رہی, اب بھی ہم سیریس نہیں ہو رہے, تو یہ ہم بڑا غلط کر رہے ہیں. اب ہمیں اصلی ایکسپرٹس کو لا کے اصلی سولوشنز کی طرف آنا ہے, نہ کہ اس طرح کے ڈیم فنڈ جیسے جو ہے وہ مس مینجمنٹ کے کمپینز اور اس طرح کے جو ہے نا وہ مس انفارمیشن کمپینز, ان کے اوپر کان دھرنے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپین دوبارہ جو ہے اس نے سر ابارنا شروع کر دیا. ایک نہیں, آپ کے پرائم منسٹر نے, کرنٹ پرائم منسٹر نے, 2 چیف منسٹرز نے اور 1 گورنر نے کم از کم یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی ہم نے ڈیم ہی بنانے ہیں, جبکہ ڈیم بن ہی نہیں سکتے. پنجاب میں تو بن ہی نہیں سکتے. جن دریاؤں کی بات کریں گے ان پہ ڈیم بنائیں گے, وہ دریا ان میں اگر کہیں ڈیم بن سکتا ہے تو وہ انڈیا میں بن سکتا ہے, اور انڈیا میں بنے ہوئے ہیں.
दूसरी तरफ हम तो बोलते हैं कि इंडिया ने डैम बिल्कुल बना के पानी रोक दिया। बिल्कुल इसी बात को डॉक्टर साहब थोड़ा हमें और इलाबोरेट करके समझाएं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जिन इलाकों में ये फ्लडिंग की बात हो रही है, इवन पाकिस्तान में जो जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, एज अ एक्सपर्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट, आप ये कह रहे हैं कि यही डैम ही तो असल सबब है ये जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है। क्यों, मतलब अगर यहां पे कोई भी छोटा मोटा आप समझ रहे हैं डैम होता इन इलाकों में, तो क्या वो वाटर बम का जो है वो रोल प्ले नहीं कर सकता था? अगर आप खुदा न खासा अगर आप अंदाजा कर लें जिस फ्लो से, जिस स्पीड से ये पानी आया है, अगर कोई छोटा मोटा हमारे इन विजिनिटीज में डैम होता तो इट कुड बी द वाटर बम एक्चुअली। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये जो दरिया हैं चनाब, रावी और सतलुज जो इस वक्त फ्लडेड हैं, ये तो हमारे जो पाकिस्तान का जितना भी एरिया उसमें तो ये प्लेन में है। देखिए आपका जो पहला स्ट्रक्चर है वो मराला के ऊपर, और मराला के बाद तो फ्लड प्लेन शुरू हो जाते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ पे डैम बन सके। अगर आप ब्यास की तरफ जाएं और सतलुज की तरफ जाएं तो ये दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर होते हैं, तो ये भी प्लेन्स में एंटर होते हैं। सतलुज के ऊपर सुलेमान की बराज से आता है, उसके नीचे कौन सी जगह जहाँ पे आप डैम बनाएंगे। और रावी जो है वो आपका ऊपर बादूपुर के से नीचे आके लाहौर के करीब पाकिस्तान में एंटर, लाहौर से ऊपर है थोड़ा नॉर्थ में, ये पाकिस्तान में एंटर होता है। वो भी फ्लड प्लेन्स हैं, वहाँ पे भी डैम नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान में तो हम इस पे डैम बना नहीं सकते। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो इंडिया ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, रावी का पे भी जो है यहाँ वो पे मैं डैम बना हुआ आपसे है। एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो चौलिस्तान, क्योंकि अभी इसके बाद जो परसेप्शन मेकिंग होगी, ये तासुर दिया जाएगा कि अगर जो चौलिस्तान प्रोजेक्ट पे जो डैम्स हैं वो कुड बी द मिटिगेटिंग लाइक द प्रोटेक्टिव फॉर द इनकमिंग डिजास्टर्स। तो हमें आप ये समझा दें कि क्या चौलिस्तान वाले जो डैम्स हैं, उन्होंने जो चौलिस्तान प्रोजेक्ट में प्लान किए हुए हैं, क्या वो आइंदा इस तरह के फ्लड्स को रोक पाएंगे? क्योंकि अभी तक इन्होंने जो कादराबाद बैराज पे जो इन्होंने कर दिया है, इससे पहले वो खुद कादराबाद बैराज को बचाने के लिए जो है उन्होंने आगे से कर दिया है। तो क्या ये आइंदा कोई ऐसा आप देख रहे हैं कि कुड बी द सॉल्यूशन फॉर द चौलिस्तान प्रोजेक्ट्स, उन्होंने जो डैम्स सजेस्ट किए हुए हैं? देखिए ये एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी हिमाकत है। अभी जो इनका चोलिस्तान की नहरों का जो मामला चला था, खुदा का शुक्र है अभी उस पर जो है वो कोई थोड़े से उन्होंने होश के नाखून लिए थे शुरू में, लेकिन अभी लगता है कि वो दोबारा वो कैनाल्स आर रेजिंग देयर अगली हेड वंस अगेन, क्योंकि उसके ऊपर सीनियर लेवल के ऊपर एक दो लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है कि जी ये होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो आपका है ना ये कैनाल वाला मंसूबा, इसको उन्होंने जाके जोड़ा हुआ है आपके दीमर बादशाह डैम के साथ, कि जब दीमर बादशाह डैम बनेगा, जब उसके बीच में पानी भरेगा तो वो पानी डैम से निकल के इंडस में आएगा। जब इंडस में आएगा तो इंडस से उसको डाइवर्ट किया जाएगा झेलम रिवर में, ये चश्मा झेलम लिंक कैनाल के थ्रू, ठीक है। और शायद कुछ और भी स्ट्रक्चर्स वो प्रपोज कर रहे हैं कि जी मजीद बनाए जाएं ताकि दीमर बादशाह का पानी जो फालतू सो कॉल्ड जमा होता है उसमें उसको जी फिर जिना बैराज से इधर डाइवर्ट किया जाएगा। फिर आगे जो है वो झेलम से इसको चश्मा झेलम से वो जो आपकी कैनाल्स आती हैं जो आपको चनाब के साथ कनेक्ट करती हैं, फिर चनाब से रावी में डाला जाएगा। फिर चनाब ही में दो और डैम बनाए जाएंगे, एक में चिन्योट पे बनाया जाएगा, एक मिड रांझा पे बनाया जाएगा, और इनको कनेक्ट किया जाएगा सतलुज के साथ। डायरेक्ट कैनाल्स आएंगी, रावी के नीचे साइफन दिया जाएगा और इनको जो है ना निकाल के तो सतलुज में डाला जाएगा। फिर सतलुज के बीच में दो और बैराज बनाए जाएंगे और उन दो बैराज के साथ जो है वो इनको कैनाल्स में डाला जाएगा। और फिर जो आपकी कैनाल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जो सतलुज में पानी लेके आती हैं रावी और चनाब से, उन कैनाल्स की रीमॉडलिंग की जाएगी। उनमें पता नहीं 7-8 हज़ार क्यूसिक की कैपेसिटी जो है वो उन लिंक कैनाल्स में मज़ीद ऐड की जाएगी। फिर वो जो एडिड कैपेसिटी है वो सुलेमान की पे 4000 क्यूसिक की कैपेसिटी जो है वो फालतू आ जाएगी। फिर मज़ीद पानी जो आएगा उसको कैनाल बनाई जाएगी, चोलिस्तान कैनाल, जो कि आपके सुलेमान की हेडवर्क के बीच में एक और स्ट्रक्चर बना के उससे निकाली जाएगी और वो फिर इधर आएगी। तो ये मतलब है कि
جو کنال جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4000 کیوسیک کی کنال ہے اور وہ چولستان میں آئے گی اور کہہ رہے ہیں جی کنال تو بہت سستی بن جائے گی، اس کے پیچھے یہ ساری کاسٹ ایڈ کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4000 کیوسیک کو پانی میں لانے کی جو کاسٹ ہے پیچھے سے یہ دیمر بادشاہ سے شروع ہوتی ہے. اس میں ڈیم کی کاسٹ کا بھی شیئر آئے گا، کیونکہ اگر ڈیم کا کوئی پانی اس کے لیے مختص کرتے ہیں تو ڈیم کی جو کاسٹ ہے اس کا شیئر اس پانی کی ٹرانسفر کے اوپر ڈلتا ہے. تو جب آپ ٹرو اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو وہ کنال کی جو پر کیوسک کاسٹ ہے وہ $6 ملین پر کیوسک جو ہے اس کو ایکسیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 وہ تو $200 ملین میں پوری کنال بن جائے گی، وہ اس طرح کے فگرز دے رہے ہیں. اور بیسیکلی تو پیسہ کھانے کے طریقے ہیں جی. یہ ایک پروجیکٹ بتاتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ اتنے کا لگے گا اور بلے بلے ہو جائے گی، اس پہ جو ہے وہ اپروول ہو جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بجلی کی جو ہے نا وہ تاریں بچھانی ہیں، ان کا بھی خرچہ ڈالنا ہے. یعنی ایسی ہے کہ آپ نے گاڑی بیچنے کے لیے آپ آئے ہیں، گاڑی آپ نے بیچ دی، پتہ چلا کہ پہیے اور انجن کوئی نہیں ہے، پھر کہیں گے نہیں نہیں وہ انجن تو علیحدہ تھا، پہیے تو علیحدہ تھے. تو یہ اس قسم کے پروجیکٹ جو ہم پروپوز کر رہے ہیں کنالز میں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو 4000 کیوسیک کی کنال چولستان کنال کا میں پرٹیکولر ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو چولستان کنال ہے وہ صرف گاڑی کا کھوکھا ہے، اس کے پیچھے جو پہیے لگنے ہیں، جو اس کے سٹیئرنگ لگنا ہے، جو اس کا انجن لگنا ہے، وہ سارا جو ہے نا جا کے ادھر لگے گا دیمر بادشاہ تک. تو یہ سارا جس وقت تک سسٹم آپ اس کی ٹرو اکاؤنٹنگ نہیں کریں گے آپ کو لگے گا کہ یہ کنال تو بہت سستی بن رہی ہے. تو یہ اس قسم کے جو ہے نا وہ حماقتیں کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب آپ کنال کو ڈیزرٹ میں لے کے آتے ہیں تو ڈیزرٹ میں کنال نہیں چلتی. راجستھان ڈیزرٹ جس کے بیچ میں انہوں نے 500 کلومیٹر کی مین کنال اور اس کے ساتھ 10,000 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر کنالز کا بنایا ہے، لنک کنال وہ ڈسٹریبیوشن کنالز کا اور مین کنالز کا، وہ بننے کے باوجود پاکستان کے 3 دریا موڑ لینے کے باوجود وہاں پہ وہ جو ڈیزرٹ ہے راجستھان کا وہ ابھی بھی گرین نہیں ہوا، 1% بھی گرین نہیں ہوا. ہوتا ہے نا کوئی 5, 6, 7, 10% ہو جاتا ہے گرین، وہ بھی گرین نہیں ہوا. اور سینڈ ڈیونز نے کنالز کو بند کر دیا ہوا ہے. 65 سال لگے، 65 سال میں انڈیا راجستھان کو گرین نہیں کر سکا 3 دریاؤں کے ساتھ. یہ 4000 کیوسک لا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چولستان کو گرین کریں گے، اور بیسیکلی چولستان اور راجستھان ایک ہی ڈیزرٹ ہے، صرف باؤنڈری کے اس طرف اور اس طرف نام مختلف ہیں ان ڈیزرٹس کے. تو یہ اس قسم کی احمقانہ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اسی کو پھر دوبارہ اب فلڈ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈیم میں جو ہے نا پانی ڈال کے تو ہم ان کنالز کو چلا دیں گے. بھئی اب خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا فلڈ جو ہے وہ 28 سال کے بعد آیا، کہ پتہ نہیں 38 سال کے بعد آیا ہے. تو باقی جو سال ہیں ان میں کیا کریں گے، ان میں کدھر سے پانی آئے گا. تو یہ جب تک پیچھے ڈیموں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے اور کرنے کے بعد بھی کوئی خاص پانی آئے گا نہیں، یہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. اس میں بھی جو ہے نا بس وہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی. تو یہ اس قسم کے پروجیکٹس کا جو دوسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہے ڈیٹا شیئرنگ فرام دا انڈیا. یہ جو پانی چھوڑا گیا ہے سنا ہے، ہاؤ ایور آج کل کے زمانے میں ہم جو ہے وہ جب گوگل میپس کے زمانے میں جی رہے ہیں، یا جو جیو میپنگ ہم جو ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو کر سکتے ہیں اپنے اداروں کے تھرو یا ایون واٹ ایور، پھر بھی 2 دن پہلے ڈیٹا یا 3 دن پہلے ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا. تو کیا مطلب کوئی آگے جو آپ فیوچر میں بتائیں کہ یہ جو ڈیٹا شیئرنگ والا معاملہ تھا پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہی فلڈنگ والی بات ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کو میٹیگیٹ کر سکتے اس سارے فلڈ کو یا اس طرح کے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہیں؟ یہ باقی تو چھوڑ دینا کہ انڈیا نے اس دفعہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. گو بیک ٹو 1992. 1992 میں یہ سچویشن بنی تھی آپ کے منگلا ڈیم کے ساتھ. اس کے کیچمنٹ میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی، کلاؤڈ بسٹ ہو گئے تھے، اور ڈیم اس وقت بھرا ہوا تھا. مونسون کا آخری ٹائم تھا، بلکہ مونسون کا سیزن تقریباً ختم ہو چکا تھا. یہ 15 ستمبر کے بعد میں فلڈنگ ہوئی تھی. ڈیم بھرا ہوا تھا، پیچھے پانی آ گیا. اب ان کو ڈیم مینول کہتا ہے کہ جب پیچھے پانی آ جائے، ڈیم بھرا ہو، تو آپ نے ڈیم کے گیٹ کھول دینے ہیں. تو کتنی وارننگ ٹائم ہوتا ہے ایسے سلسلے میں آپ کے پاس؟ یہ آپ کے اپنا ڈیم تھا، آپ کے اپنے کنٹرول میں تھا، اور نیچے آپ کے اپنے شہر تھے. آپ نے کتنی وارننگ دی اس وقت؟ کوئی بھئی ایسے موقعوں پہ آپ کتنی سی وارننگ دے سکتے ہیں؟ آپ ایک دن کی بھی وارننگ دیں دیں تو بہت کافی ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے. آپ نے منگلا کے گیٹ کھولے رات کو، اور صبح تک جیلم جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. جیلم کے شہر کی بات کر رہا ہوں، اس کے نیچے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے، 1000 جانیں ضائع ہوئیں. تو یہ تو آپ کی اپنی فلڈ کی مینجمنٹ تھی.
اور فلڈ کی مینجمنٹ کوئی آپ نے خود نہیں کرنی ہوتی, اس کے لیے ڈیم کے مینول لکھے جاتے ہیں. یہ ڈیم انڈیا کے, پاکستان کے, یہ سارے انڈس واٹر ٹریٹی کے زمرے میں بنے تھے, اور یہ سارے امریکنز کے بنائے ہوئے ڈیم ہیں. کوئی کالوراڈو ریور کا ماڈل ہے تو کوئی ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا ماڈل ہے. انہی لوگوں نے یہ ڈیم بنائے تھے, انہی لوگوں نے اس کے مینولز لکھے تھے, اور مینولز کے حساب سے یہ ڈیمز آپریٹ ہوتے ہیں. نہ ہندوستان والوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس مینول کو ماڈیفائی کر کے یا اس میں کچھ کر سکے, نہ پاکستانیوں کی یہ کیپیسٹی ہے. اور کیپیسٹی ہو بھی تو پھر بھی بائی لیگل بائنڈنگ یہ پابند ہیں کہ یہ اس کو, جو ڈیم مینوفیکچرر ہے اس کے تھرو اس کوئی بھی امینڈمنٹ انہوں نے کرنی ہے تو کریں. تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کر سکیں, نہ انہوں نے کی ہیں. وہی ڈیم مینول چل رہے ہیں. جو پروسیجر منگلا ڈیم کے اوپر فالو ہوا ہے وہی پروسیجر بھاکڑا, بیاس اور اس کے اوپر فالو ہوا ہے, ستلج کے اوپر, راوی کے اوپر. تو انہوں نے اگر 3 دن کی 4 دن کی وارننگ دی ہے تو اس سے زیادہ وہ وارننگ بنتی نہیں ہے ان کی, دے ہی نہیں سکتے. دے دیا تو شکر کریں, نہیں دیا تو بھی کچھ نہیں ہونا تھا. پانی نے آنا تھا, اور ہمیں پتا تھا کہ مونسون آ رہا ہے, مونسون ہیوی ہے. ہمیں تو ایز ارلی ایز فیبروری اس بات کا پتا تھا کہ اس دفعہ کا مونسون ہیویئر ہوگا. پھر اس چیز کی تصدیق کر دی ورلڈ میٹرولوجیکل جو تھے محکمے, انہوں نے, اور آپ کے جو اپنا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی اپریل اور مئی میں کہ جی مونسون ہیوی ہوگا. پھر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ کا مونسون 15 دن پہلے شروع ہو گیا, پہلا سے پہلا آپ کا جون کے اینڈ پہ آ گیا, جو تقریباً مڈ جولائی میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. پھر آپ کی جو ٹریٹی ہے وہ ہیلڈ ان ابیئنس ہو گئی سو کالڈ انڈیا کی طرف سے اپریل کے اینڈ پہ. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹا نہیں دینا, تو آپ نے کیا کانٹیجنسی پلان بنایا, آپ نے کیا وار گیم کی, آپ نے کیا سیناریو ٹیسٹنگ کی, آپ کے وہ ڈاکٹر کون صاحب سے اس صورتحال میں میں اب سندھ پہ آنا چاہوں گا کہ سندھ کی جو انڈس ریور میں جو فلو آنا ہے ابھی, باقی یہ جو سارے چناب سے ستلج یا راوی کے جو سارے فلوز اب جمع ہونے ہیں سندھ میں, سنا ہے کہ محمد جو پنجند ہے اس کی سائیڈ میں بڑا لوڈ ہونے والا ہے, 6-7 لاکھ کیوسک کا ابھی ریلا کچھ دنوں میں, بعد میں بھی بڑھ سکتا ہے. کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں سندھ کے حوالے سے, آپ کیا فورس سائٹ کر رہے ہیں جو ریلا گزرے گا ابھی انڈس ریور میں سے تھرو؟ دیکھیے جب انڈس یہ سارا مل جاتے ہیں نا, 5 دریا مل جاتے ہیں, پنجند جو ہے وہ آ کے انڈس میں گر جاتا ہے گدو سے اپ اسٹریم, تو ماشاءاللہ انڈس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ 7-8 لاکھ کا ریلا جو ہے نا, یہ انڈس کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا. نقصان وہاں پہ ہوگا جہاں پہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں, اور نقصان وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آپ کے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں اور ان سٹرکچرز کے اپ سٹریم میں سلٹنگ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جس وقت سٹرکچرز بنے تھے تو ان سٹرکچرز کے ساتھ ساتھ فلڈ پروٹیکشن کے بندز بنے تھے تاکہ پانی جو ہے وہ ریور کے بیچ میں رہے, اور اس وقت ریور کے بیڈ میں اتنی سلٹنگ نہیں تھی. اب ان سٹرکچرز کے اپ سٹریم میں سلٹنگ ہو گئی ہے, اس لیے وہ جو کراس سیکشن تھا جس نے اس پانی کو کنٹین کرنا تھا وہ کراس سیکشن چھوٹا ہو گیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2010 کے فلڈز میں ریور ایولشنز ہوئی تھیں, دریائے سندھ میں سے پانی نکل کے گھوم کے 200-250 کلومیٹر کا چکر لگا کے دوبارہ سندھ میں آیا تھا, اس نے بہت تباہی کی تھی. یہ 2010 میں ہوا تھا. تو ابھی کیونکہ والیوم اگر انڈس کے بیچ میں بھی کوئی ریلا نہیں آ جاتا, جس کا امکان فی الحال کم ہے, اور انڈس میں جو اس وقت میڈیم فلڈ کی سچویشن چل رہی ہے 4 لاکھ کیوسک کے لگ بھگ, اس کے بیچ میں اگر یہ 5-6 لاکھ کا اور ایڈ ہوتا ہے 10 لاکھ تک چلا جاتا ہے, تو انڈس کے بیڈ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو لے سکتا ہے. لیکن جہاں پھر بھی پریشر جو ایریاز, پریشر ریجنز یا پریشر پوائنٹس انڈس میں کون سے ہوں گے؟ جیسے سکھر براج سے اپر سائڈ پہ کچھ ابھی کام بھی چل رہا ہے اور سلیٹنگ ہے, یا اس کے بیچ میں جیسے سکھر سے لے کے مورو تک, یا یہ جو ریجنز ہیں اس میں سے کون سے پریڈکٹ کریں گے کہاں پہ پریشر ہوگا؟ دیکھیے پریشر تو بلٹ اپ ہوگا ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ایک تو سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے نئے سٹرکچرز بنے ہیں جن میں اسپیشلی بریجز بنے ہیں کچھ, جن کا سپین جو ہے وہ انڈس کے حساب سے نہیں رکھا گیا. وہ بہت چھوٹے چھوٹے بریجز بنائے ہیں اور سائڈوں پہ انہوں نے بند بنا کے آدھے آدھے دریا کو بند کر دیا. یہ جو اس قسم کے پوائنٹس ہیں نا, یہ اس کیس میں بہت زیادہ ولنریبل ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ایک تو اپ سٹریم فلڈنگ ہوگی, اس میں جو کچے وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ آباد ہیں ان کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں پہ یہ کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کا بند بریچ ہو جاتا ہے ان کنسٹرکشنز کی وجہ سے, وہاں پہ جو ہے نا وہ پرابلمز ہوں گی. اور مجھے اب ایگزیکٹ تو میں کیونکہ اتنی میں نے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ریسنٹلی میپنگ نہیں
کی انڈس کی کہ کون کون سے جو ہے وہ پوائنٹس اس کے جو موسٹ ولنریبل ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ میپنگ ہوئی ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے, بیراجز والوں کو بھی پتہ ہے. 2010 کے فلڈز میں جو کچھ ہوا اور پھر 2022 میں جو کچھ ہوا, اس کی وجہ سے بھی جگہیں آئیڈینٹیفائڈ اور مارکڈ ہیں. تو وہ جو پوائنٹس جو 2010 میں اور 2022 میں انڈر سٹریس تھے اور جہاں سے پانی نکلا, وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, اور وہاں پہ میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی اچھا سر, اباؤٹ دا سولوشن, جیسے وہ والا جیسے آپ نے بتایا کہ اٹ از دا کاز ناٹ دا سولوشن, ڈیمز آر دا کاز ناٹ دا سولوشن. انکیجمنٹ کا بات کری جا رہی ہے کہ اگر وہاں سے جو ریورز ہیں جس میں سے یہ پانی آیا اوپر سے, ان کی ایک انکیجمنٹس ان کو دی جائے یا اس طرح کے کوئی ایریاز بنائے جائیں تو ان فیوچر ہم اس طرح کے ڈسٹرکشن جو ہیں وہ میسو لیول جو ڈیزاسٹر ہیں وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں, دیکھیے جو ایریاز بنانے کے لیے؟ نہیں دیکھیے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر ہم صرف اور صرف یہ لانگ ٹرم پلاننگ اور فیوچر کی پلاننگ اور ان چیزوں سے اگر ہم پائیدار طور پہ بچنا چاہتے ہیں, سسٹینیبلٹی اپنے سسٹم میں لانا چاہتے ہیں, تو ہم نے اپنا یہ جو پرانا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو بتدریج فیز وائز فیز آؤٹ کرنا ہے اور نئے سسٹمز کو فیز ان کرنا ہے. نئے سسٹم جو ہیں وہ موسٹلی نیچر بیسڈ ہیں, وہ روم فار دا ریور کی بات کرتے ہیں, لیٹ دا ریور فلو والی بات کرتے ہیں, لیٹ دا ریور فلو والی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دریا کے راستے میں سے ہٹ جائیں, ادھر جو آپ کے ویٹ لینڈز ہیں ان کو ریسٹور کریں, ادھر جو آپ کے فارسٹ ہیں ان کو ریسٹور کریں, ادھر وائلڈ لائف کو ری انٹروڈیوس کریں, اور ریورائن کوریڈور کی جو ایک نیچرل مینجمنٹ ہے نیچر بیس سولوشنز پہ اور اس کی جگہ پہ, اس کو آپ بتدریج واپس لانا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ آپ کے اس طرح کے بڑے ایونٹس ہوں گے تو آپ کے فلڈز جو ہیں وہ زحمت کے بجائے رحمت بنیں گے. وہ آپ کے ایکویفر کو ریچارج کریں گے, آپ کی ویجیٹیشن اور ویٹ لینڈز کو ریجوونیٹ کریں گے. اور جو ریور کے سائڈ کے اوپر اس وقت آپ نے فلڈ پروٹیکشن بند بنائے ہوئے ہیں نا, ان کو ہم نے کھول دینا ہے. جتنا دریا پھیلنا چاہتا ہے نا اپنے کوریڈور سے باہر بھی بڑے ایونٹس میں, اس کو پھیلنے کی اجازت دیں. اس سے بھی ایک تو آپ کی ایکالوجی اور آپ کی سوائل جو ہیں وہ ریپلینش ہوتی ہیں, اور جو آپ کی رسک مینجمنٹ ہے, مطلب جو لوگ جہاں پہ سے 20 سال میں یا 50 سال میں ایک دفعہ فلڈ آنا ہے, اس جگہ کو آپ انسٹرومنٹس لائک انشورنس کے ساتھ کور کریں اور اس جگہ کو ریپلینش ہونے دیں, دریا کے پانی سے ایکویفر ریچارج ہونے دیں. کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی جگہ فلڈ ہوتی ہے تو ایک فصل تو تباہ ہوتی ہے, لیکن اگلی کتنی فصلیں جو ہیں وہ بمپر ہوتی ہیں. تو اس چیز کو, یہ نیچر کا دیا ہوا جو ہے ایک تحفہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کریں. وہ 20 اور 50 سال کی آپ انشورنس سے آپ اپنی فارمر کا رسک کور کریں. یہ انسٹرومنٹس ہیں جو آپ نے انووک کرنے ہیں, جو اس وقت مسنگ ہے ہماری پلاننگ میں سے, ہمارے اس کے بھی. اور یہ سارے کے سارے سافٹ سولوشنز ہیں. آپ نے کہیں بھی مزید کنکریٹ نہیں پور کرنی, آپ نے کہیں بھی مزید سٹرکچرز نہیں بنانے, سریا نہیں لگانا, ڈگنگ نہیں کرنی, ہیوی مشینری والا کام نہیں کرنی. آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے, ویٹ لینڈز, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بیچ میں آپ کے جو کام ہے وہ لوکل لیول کے ہیں. ہر جگہ پہ یہ کام ڈسٹرکٹ لیول پہ, میونسپلٹی لیول پہ, یونین کونسل لیول کے اوپر ہوگا, بجائے کہ آپ ایک ہی بہت بڑا پروجیکٹ اٹھائیں فیڈرل لیول کے اوپر وہ کریں. اس کے لیے آپ گلگت کے پہاڑوں میں جو ہے وہ بلاسٹنگ شروع کر دیں, مشینیں چلانی شروع کر دیں. وہ تو کاز ہے ان پرابلمس کی, آپ نے سولوشنز کی طرف آنا ہے. اور یہ سولوشن سارے نیچر بیسڈ ہیں. اور جب ان سولوشنز میں ایک دفعہ آپ کا دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو اریگیشن کے لیے پانی, اچھا یہ ایک بہت بڑا اس میں ان سولوشنز میں کوسچن مارک آتا ہے کہ جی بیراج اور کینالز کا کیا بنے گا. بیراج اور کینالز کو بھی آپ بتدریج کنورٹ کریں ایفیشینٹ اریگیشن سسٹمز میں. آپ اپنے ریورائن ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ کریں, وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں جو ریورائن ایکویفر کو کنیکٹ کرتی ہے یوزر کے ساتھ, جس میں آپ کے ہاریزونٹل کلیکٹر ویلز ہوتے ہیں, ریور بینک فلٹریشن سسٹم ہوتا ہے, پمپس اور پائپس کا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے, سولر پاورڈ بیٹری سپورٹڈ انرجی سسٹمز ہوتے ہیں, اور پھر پائپس کے تھرو لاس لیس ڈسٹریبیوشن سسٹمز ہوتے ہیں. وہ آل دا وے ٹو فارم گیٹ آپ کا جو ہے وہ پائپ کا کنیکشن جاتا ہے, اور پھر وہ کنیکشن جو ہے وہ کیونکہ کلین سلٹ فری پانی لے کے آتا ہے, اس کو آپ ڈائریکٹ
efficient irrigation systems like drip sprinkler, इस किस्म के मॉडर्न सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करते हैं और फिर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत सिक्योर हो जाती है। आपका पानी की सप्लाई जो है वो 100% 24/7 52 वीक्स अ ईयर सिक्योर हो जाती है, क्योंकि जिस एक्वाफर के साथ मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ उस एक्वाफर में सैकड़ों मिलियन एकड़ फुट पानी होता है हर वक्त, और हर साल डॉक्टर आने वाला साहब सैलाब हम भी इस तरह से यही दुआ कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्रॉम सच काइंड ऑफ द जो एक अननेचुरल जो सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, उससे नेचुरल लेट रिवर फ्लो वाले पे चले जाएं। होप्स हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आस्ता आस्ता हमें समझ में भी आएगी और स्मूथ होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया जी। नाजरीन नसा करें प्रोग्राम जो वक्त पूरो नए हफ्ते के नए टॉपिक से मिलबो, इजाजत जो, अल्लाह भाई।